बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हमारी गुफ्तगू चल रही थी जो परसों शुरू की थी। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया था, जिस रिवायत में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, युबअसु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, हर बंदा उसी हालत में उठाया जाएगा जिस हालत में उसकी मौत वाक़ई हुई है। ये बात अर्ज़ की थी कि अच्छी हालत में मौत आने की हम सबको फिक्र करनी चाहिए। दो बातें हैं, इन दो बातों में न कोई इख्तिलाफ है, न इन दो बातों के वाक़े होने में कोई ज़र्रा बराबर हब्ब बराबर कोई शक और शुबा है। बिल्कुल जैसे सूरज निकलता है, जैसे सूरज का निकलना बिल्कुल यकीनी है, इसी तरह इन दो बातों के वाक़े होने में कोई तरद्दुद नहीं है। नंबर एक, मौत आएगी, ज़रूर आएगी। दूसरा, मैं भी मौत के शिकंजे में कसूंगा, मेरे ऊपर भी मौत तारी होगी। ये दो ऐसी बातें हैं, इसीलिए मुतनब्बी ने भी लिखा और हमासा में भी ये शेर है, हमारे यहाँ किताब पढ़ाई जाती है कि लोगों ने तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात का और अल्लाह ताला के वजूद तक का इनकार कर दिया है, लेकिन दुनिया में कोई ऐसा शख्स आज तक पैदा नहीं हुआ जिसने मौत का इनकार किया हो। दहरिया किसको कहते हैं? जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनकार कर देते हैं, लेकिन मौत का मुनकर आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। तो ये एक ऐसी यकीनी चीज़ है। बहरहाल, तो इंसान को अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी अता फरमाई है, उस ज़िंदगी को अल्लाह के रज़ा वाले कामों में, ताआत में, इबादात में और आमाल सालिहा में गुजारनी चाहिए। इसलिए कि ये बात एक यकीनी तौर पर है और ये अल्लाह ताला ने एक ज़ाब्ता और कानून जिक्र कर दिया है, जिसको जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान फरमाया कि कमा तईशूना तमूतूना व कमा तमूतूना तुबअसूना, जैसी तुम जिंदगी गुजारोगे उसी तरीके से तुम्हें मौत आएगी, और जिस तरीके से तुम्हें मौत आएगी उसी तरीके से तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उठाए जाओगे। लिहाजा हम में से हर आदमी को, मुझ समेत, अपनी मौत की तैयारी करनी चाहिए, मौत की फिक्र करनी चाहिए। किसी भी आदमी को अपने किसी अमल पर मुतमईन होकर नहीं बैठना चाहिए कि जी मैं तो बहुत बड़ा खतीब हूँ, मैं बहुत बड़ा इमाम हूँ, मैं तो लोगों को दर्स और तदरीस की दावत देता हूँ। कुछ पता नहीं कि किसकी मौत किस हाल में आए। काम भी करते रहना चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते भी रहना चाहिए। मुतमईन होकर बैठना ये अक्लमंदों की निशानी नहीं है, अक्लमंदों की निशानी नहीं। अक्लमंद आदमी वो है जो काम भी करे और अल्लाह ताला से डरता भी रहे। और आजिज आदमी जो है वो है कि जो हाथ पे हाथ रख कर बैठा रहे और सिर्फ अल्लाह ताला से तमन्नाओं पर गुजारा करता रहे कि जी अल्लाह ताला तो बड़े बख्शने वाले हैं, अल्लाह ताला तो बड़े माफ करने वाले हैं। भाई, अल्लाह ने कोई ज़ाब्ते भी मुकर्रर किए हैं। अल्लाह जहाँ गफूरुर रहीम है, वहाँ अल्लाह अजीजुन ज़ुंतकाम भी है, वहाँ शदीदुल इक़ाब दिल तौल भी है। ये भी अल्लाह ताला की सिफतें हैं। इसलिए हमेशा आमाल में आदमी को लगे रहना चाहिए और अच्छे आमाल में ज़िंदगी गुजारने की फिक्र करनी चाहिए। उलमा ने किताबों में बहुत सारे इस तरह के अजीब व गरीब वाक़यात लिखे हैं कि आदमी पढ़ता है तो हैरान हो जाता है, और वो जो वाक़यात हैं वो इस हदीस की 100% सही तस्वीर है। मैं एक दो बातें उस सिलसिले में मैं जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। उसूली बात मैंने आपके सामने जिक्र कर दी, क्या? बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह, जैसे तुम जिंदगी गुजारोगे मौत भी तुम्हें उस हालत में आएगी। आदमी जो है वो ये चाहे कि मैं फिस्क और फुजूर में जिंदगी गुजारूं, मैं अल्लाह ताला की नाफरमानियों में मैं जिंदगी गुजारूं, मैं अल्लाह ताला के अहकामात से हुक्म अदूली के साथ में जिंदगी गुजारूं, और मौत मुझे सुलहा वाली आए, मौत मुझे नेक लोगों जैसी आए, ये ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू, ऐसा नहीं हो सकता। जाहिर है कि एक फासिक और फाजिर आदमी की मौत और एक नेक आदमी जो जिक्र, इबादत
حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کرنے والا ہو، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والا ہو، دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، جن کا واقعہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور، عربی میں ان کی کتاب ہے، میں نے حوالہ بھی دے دیا ہے۔ اس کتاب میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا واقعہ ذکر کیا۔ یہ بڑی کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، بڑی کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، گھنٹوں نفلوں میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے راز و نیاز کرتے تھے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، حضرات انبیاء علیہ السلام کے علاوہ اگر آپ کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیں تو وہ اجازت مجھے دے دیجیے گا، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کیا الانبیاء یصلون فی المقابر، وہ حضرات انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر آپ انبیاء کے علاوہ کسی کو اجازت دیں تو یہ مجھے اجازت دے دیے گا، اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے زندگی بھر میں نے اپنی پیشانی اور اپنا چہرہ آپ کے سامنے رگڑا اور آپ کے سامنے رکھا، میں چاہتا ہوں کہ موت کے بعد بھی میں اس حالت میں رہوں۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا اور ان کی تدفین کا وقت آیا تو ان کو قبر میں لٹایا گیا۔ بڑے بڑے اس وقت کے علماء، بڑے بڑے کبار مشائخ موجود تھے۔ کہتے ہیں کہ اتفاق سے ایک اینٹ جو ہے وہ نیچے گر گئی، وہ اینٹ سیدھی کر رہے تھے، صحیح کر رہے تھے لگانے کے لیے، ایک اینٹ جب نیچے گری انہوں نے اس اینٹ کو اٹھایا تو دیکھا کہ ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ نے کشادہ کر دیا، قبر کو اللہ تعالیٰ نے کشادہ کر دیا، اور صرف کشادہ نہیں، دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جس آدمی کو زندگی میں جس چیز کا شوق تھا، جس چیز کی رغبت تھی، جس نے زندگی جس چیز میں گزاری، اللہ رب العالمین نے موت بھی ایسی عطا فرمائی۔ امام ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ علامہ نووی شرح مسلم لکھتے ہیں کہ امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ جب بہت سخت بیمار ہوئے اور اب ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بس اب گئے اور تب گئے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا، تو انتقال سے کچھ دیر پہلے ان کی بیٹی قریب میں بیٹھی رو رہی تھی، اور اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ابا جان جو ہے وہ دنیا سے رحلت کرنے والے ہیں، اب زیادہ دیر ہمارے درمیان رہنے والے نہیں ہیں۔ تو ایک دم آنکھ کھولی اور آنکھ کھول کر بیٹی سے کہا کہ کیوں روتی ہو، کیوں روتی ہو؟ تو ظاہر ہے اس وقت کیا آدمی کی حالت ہوتی ہے، اس کو کوئی آدمی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کہا کہ نہیں رو، خدا کی قسم اس اللہ نے جس نے زندگی میں مجھ پر رحم کیا ہے، مجھے اللہ کے رحمت سے امید ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ رحم کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو کمرہ ہے جہاں پر میں پڑا ہوا ہوں، اس کمرے میں 30 سال سے میں روزانہ ایک قرآن ختم کرتا ہوں، اس کمرے میں 30 سال سے روزانہ میں ایک قرآن کریم ختم کرتا ہوں۔ تو جس اللہ نے مجھ پر زندگی میں رحم کیا ہے، وہ اللہ مرنے کے بعد بھی مجھ پر رحم کرے گا۔ تو زندگی، اچھا پھر کیا ہوا جب انتقال ہونے لگا؟ تو انتقال کے وقت آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کریم میں 7 منزلیں، معلوم ہے 7 منزلیں، آپ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے المنزل الاول الثانی الثالث الرابع، 7 منزلیں۔ کہتے ہیں کہ بس ذرا سی آنکھ کھولی اور آنکھ کھولنے کے بعد پوری ایک منزل کی تلاوت کی، جب اس تلاوت سے فارغ ہوئے تو روح پرواز کر گئی۔ تو زندگی قرآن میں گزری تو اللہ نے مرتے وقت زبان پر قرآن کو جاری فرما دیا۔ تو بھائی یہ تو بہت واضح سی بات ہے کہ تم جیسی زندگی گزارو گے موت بھی تمہیں اسی حالت میں آئے گی۔ امام ابو زرعہ رازی رحم اللہ کا واقعہ بھی حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مشہور واقعہ، میں اس واقعے کو ذکر نہیں کر رہا، میں اپنی اگلی بات کی طرف بڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے۔ تو پرسوں ہماری بات چل رہی تھی کہ ہر آدمی کو اپنے حسن خاتمے کی فکر کرنی چاہیے، میرا اچھا خاتمہ ہو، اچھا خاتمہ، میرا کلمے پر میری موت آئے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان زندگی بھی ایسی ہی اختیار کرے۔ جب زندگی ایسی اختیار کرے گا، اپنے حالات کو بدلے گا، اپنی زندگی کے رخ کو چینج کرے گا، اور ہر کام میں اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی کو پیش نظر رکھے گا،
تو اللہ تعالیٰ مرتے وقت انشاءاللہ اس کے ساتھ آسانی فرمائیں گے۔ تو حسن خاتمہ کے جو مختلف اسباب حضرات علماء کرام نے، محدثین نے کتابوں میں بیان کیے، ان میں سے کچھ اسباب میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں پرسوں کی مجلس میں۔ نمبر 1 مسواک کرنا، شاید آپ کو پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں، مسواک کرنا۔ اور دوسرا میں نے ذکر کیا تھا نیک لوگوں سے محبت کرنا۔ اور نمبر 3 جزاک اللہ، اذان کے بعد جواب دینا، اذان کے کلمات کا جواب دینا۔ اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد کے جواب دینے والے کے لیے اپنی شفاعت کو واجب قرار دیا ہے۔ وجبت لہو شفاعتی، ایسے آدمی کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ اور گھر میں خواتین کو بھی یہ باتیں بتانی چاہیے، ہماری جو مائیں بہنیں گھروں میں ہیں انہیں بھی یہ بات بتانی چاہیے کہ جب اذان شروع ہو تو اس وقت سر پر دوپٹہ ہو، اور جو کام کر رہی ہیں اس وقت اس کام کو موقوف کر دیں، اس وقت اس کام کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے۔ کوئی قیامت نہیں آتی، ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کر اذان کے کلمات کا جواب دیں، اور پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھیں۔ اور اس کے بعد حدیث میں ہے کہ اذان کے بعد جو آدمی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا قبولیت کا، اسے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اچھا جی، یہ تو باتیں میں پرسوں کی 3 آپ کو بتا چکا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ایمان عطا فرمایا ہے اس ایمان پر شکر ادا کرتے رہنا، یہ بھی حسن خاتمہ کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان عطا فرمایا اس ایمان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا، اور یوں کہتے رہنا ہر وقت رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اور بزرگوں نے تو، بعض اکابرین نے تو لکھا ہے کہ جب آدمی اذان کے بعد کی دعا پڑھے اس دعا کے بعد یہ کلمہ پڑھے، یا اسی طریقے سے جب صبح اٹھے تو صبح جب اللہ تعالیٰ ایک نئی زندگی انسان کو عطا فرماتے ہیں، ایک دن کی اور مہلت مل جاتی ہے، تو یوں کہو زبان سے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اسی طریقے سے کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرتے رہنا، کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرتے رہنا۔ بہت سارے اسباب لکھے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے اس وقت بہت کم ہوتا ہے، بس میں نے مختصر سی باتیں یہ بتا دی۔ اسی طرح سوء خاتمہ کے بھی کچھ اسباب ہیں جن کا ذکر کتابوں میں 4 اسباب کا تذکرہ ملتا ہے۔ سوء خاتمہ، اللہ تعالی ہم سب کو پناہ میں رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ انسان کا خاتمہ برا اگر ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آگے کے حالات کا اللہ ہی مالک ہے۔ تو 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے انسان کا خاتمہ عام طور پر ایمان پر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ نمبر 1، نماز چھوڑتا ہے وہ آدمی، جو آدمی نماز چھوڑتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر عام طور پر نہیں ہوتا۔ شراب کا عادی، شراب پینے کا عادی، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ ماں باپ کا نافرمان، ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا۔ جن کو اللہ نے یہ دولت دی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ نمبر 4، ایمان والوں کو، صاحب ایمان لوگوں کو ایذا اور تکلیفیں پہنچانا، صاحب ایمان والوں کو تکلیفیں اور اذیت پہنچانا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا، اللہ پناہ میں رکھے۔ یہ 4، اور ایک اور بات جو کتابوں میں لکھی ہے اور میں اس کا حوالہ بھی دینا چاہوں گا، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ ہے، اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے اور ہمارے بزرگوں کے سید الطائفہ ہیں۔ فرمایا کہ جو آدمی علماء سے بغض رکھتا ہے، جو آدمی علماء سے بغض رکھتا ہے اس کا مرتے وقت چہرہ قبلے سے ہٹا ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر میری بات پر کسی کو یقین نہ ہو تو جا کر دیکھ لو۔ بھائی جب ہم قبر میں مردے کو لٹاتے ہیں تو ہم قصدن اس کا چہرہ کدھر کرتے ہیں؟ قبلے کی طرف۔ فرمایا کہ جو علماء سے بغض رکھنے والا ہے یاد رکھو کہ مرتے وقت اس کا چہرہ قبلے سے منحرف ہوتا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی کو یقین نہ ہے تو جا کر دیکھ لے۔ اسی لیے میں ایک بات یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا، ایک بات اضافہ کرنا چاہوں گا۔ مذہبی اختلاف بھی کسی سے ہو سکتا ہے، سیاسی اختلاف بھی کسی سے ہو سکتا ہے، لیکن وہ اختلاف دائرے کے اندر رہے، وہ اختلاف ادب کے دائرے کے اندر رہے، وہ اختلاف حدود کے اندر رہے۔ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اختلاف ہوتا ہے، لیکن وہ اختلاف بغض اور حسد اور کینہ اور بغض بن جائے، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کم سے کم جتنے بھی علماء ہیں
چاہے ہمارے وہ سیاسی مد مقابل ہیں یا مذہبی ان سے اختلاف ہے یا کسی بھی معاملے میں ہماری ان کی رائے نہیں. میں نے عرض کیا کہ حدود کے اندر رہ کر ضرور آپ اختلاف کیجئے، دلائل کی بنیاد پر کیجئے، لیکن بغض اور کینہ رکھنا یہ وعید سامنے رکھنی چاہیے جو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے آپ کو ملفوظ سنایا ہے. اور حضرت نے یہ بات کہاں لکھی ہے، وہ کتاب کا بھی میں آپ کو حوالہ دے دوں. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے معارف الاکابر، معارف الاکابر. اس میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملفوظات ہیں اس میں حضرت نے یہ بات لکھی ہے. اللہ تعالیٰ سوء خاتمہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور حسن خاتمہ کے اسباب اختیار کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا